अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। मिलकर पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़िज़ान रमज़ान कोर्स जारी व सारी है। आज इसका दूसरा दिन है और ये रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के इसी पेज पर और इसके यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त रोज़ाना 2 बजे ये फ़िज़ान रमज़ान कोर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुआ करेगा। इस कोर्स के अंदर हम रमज़ान के ताल्लुक़ से जितने भी मसाइल हैं वो सब कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सीखने समझने की सआदत हासिल करेंगे। हम इसमें इंशाअल्लाह सीखेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता, रोज़े के मकरूहात क्या हैं, इसके साथ साथ तरावी के मसाइल, लैलतुल क़द्र के हवाले से और दीगर जो भी रोज़े के रमज़ान के मुताल्लिक़ात हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सीखने समझने की सआदत हासिल करेंगे। तो कल इसका पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर के अंदर हमने 2 चीज़ें हमने सीखी थी। नंबर 1, रमज़ान के हवाले से जो इसके फ़ज़ाइल कुरान मजीद के अंदर या अहादीस के अंदर जो इसके फ़ज़ाइल आए हैं वो हमने सीखे थे, समझे थे। उसके बाद जो कल के पहले लेक्चर के अंदर हमने दूसरी चीज़ सीखी थी वो रमज़ान का अदब व एहतराम किस तरह हमने करना चाहिए, इस हवाले से हमने सीखा था। आज दूसरे लेक्चर के अंदर अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहले रोज़े के हवाले से जो बुनियादी बातें हैं वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे और फिर आखिर के अंदर हम इंशाल्लाह कुछ मसाइल की तरफ चलेंगे और फिर कल जो है वो बाकिया जो मसाइल हैं उनको बयान करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा आपसे भी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने समझने की सआदत मिलेगी और कोशिश करें कि कोई आप इसके साथ कोई दूसरा काम ना करें, क्योंकि ये एक इल्म दीन की मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दावत इस्लामी की एक सोच है, अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है। जब लॉकडाउन की सूरत हाल बनी, लोग घरों के अंदर हैं, तो बाज़ लोगों ने टाइम पास करने के नाम से फजूलियात इख्तियार की। अच्छा, ऐसे नौजवान भी होंगे जिन्होंने टाइम पास करने के लिए गुनाहों का सहारा लिया, फिल्में देखी, ड्रामे देखे, मगर कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, कुर्बान जाए दावत इस्लामी की तरबियत पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान से पहले, आज तो फ़िज़ान रमज़ान हम कोर्स कर रहे हैं और आज इसका दूसरा दिन है, तो ये ऐसा नहीं है कि रमज़ान की वजह से हमने ये किया, बल्कि रमज़ान से पहले हम 2 फ़िज़ान नमाज कोर्स हम जो है वो करवा चुके हैं। पहला हमने जो फ़िज़ान नमाज कोर्स करवाया उसके अंदर रीजन और जोन ज़िम्मेदारान थे और दूसरे के अंदर काबीना और डिवीज़न जो हमारे ज़िम्मेदारान थे उनके माबैन हुआ। फिर मुशावरत के साथ हमने ये फ़ैसला किया कि जो फ़िज़ान रमज़ान कोर्स हम 1 मई से स्टार्ट करेंगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारा फ़ेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए हम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुरका हैं वो इसमें शामिल हो सकें। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप हमें देख रहे हों, अब फ़िज़ान रमज़ान कोर्स में आप शामिल हों, तो इस हैसियत से आप दूसरा काम ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप साथ साथ देखेंगे भी और साथ साथ कोई दूसरा काम भी करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने के अंदर प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंसान है, इंसान एक वक्त के अंदर एक ही काम कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोई दूसरा काम ना कीजिएगा। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आपके पास कुछ जैसे हमारे मदनी पैड होते हैं वो हो जाए, कोई आपकी डायरी है वो हो जाए, कॉपी नॉर्मल है वो रख लें अपने पास, साथ एक कलम रख लें, जो आपको अच्छी बात लगे उसको आप लिख लीजिए, जो जिसको हम मदनी फूल का नाम देते हैं, जो एक अहम बात आपको लगती है उसको आप लिख लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस चीज़ को लिख लेंगे आप
جس علم کو آپ لکھ کر قید کر لیں گے وہ انشاءاللہ ایک عرصے تک آپ کو یاد رہے گا۔ ویسے آپ سنیں گے، آپ کو ایک نارملی میں ایک مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، آپ سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات 20 دن یاد رہے، لیکن اسی بات کو آپ لکھ لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 20 سال یاد رہے۔ تو علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو آئیے پھر آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو، تم تقوی کو اختیار کرو۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں 2-3 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر جو خطاب کیا گیا وہ مومنین کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید کے اندر جو خطاب ہے وہ تقریباً 2 طرح کے ملتے ہیں۔ ایک لوگوں کو خطاب، عام لوگوں کو خطاب، اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک خطاب ہے، اور بار بار ہم قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بار بار آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اسی طرح یہ جو خطاب ہے یہ ہم مومنین سے ہے، ایمان والوں سے ہے، اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزے جو ہیں یہ بھی مسلمانوں پر، ہم مومنین پر فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو روزہ ہے یہ ہم مومنین کا، ہم مسلمانوں کا، امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم پر فرض تھے، ہم پر لازمی اور ضروری تھے، ہم سے جو پہلے امتیں تھیں، نصارہ تھے، یہود تھے، اور جو دیگر انبیاء علیہ السلام تھے اور جو ان کی قومیں تھیں، تو ان پر فرض نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پر بھی فرض تھے۔ جس طرح ہم پر روزے فرض ہیں، ان پر بھی فرض ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم پر روزے فرض ہیں، ان پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن نوعیت جو ہے یہ مختلف ہے۔ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کی نوعیت کچھ اور تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بات یاد رکھیے کہ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، پورا ماہ رمضان جو ہے 29 یا 30 روزے یہ ہم پر فرض ہیں، لیکن جو پچھلی قومیں تھیں ان کے ایام کچھ مختلف تھے، وہ کیا، وہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک روزے کا پورا ایک سحری کا ایک ہے، ایک اسی طرح افطاری ہے، پھر درمیان میں ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے روزے کا۔ اسی طرح جو پہلے امتیں تھیں ان کے ہاں بھی ایک اپنا یعنی نوعیت مختلف ہے، ہماری نوعیت کچھ اور ہے، ان کی نوعیت کچھ اور ہے، ان کی سحری افطاری کچھ اور تعلق سے ہے، ان کا وقت کچھ اور تھا، ہمارا وقت کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب ہم سحری اور افطاری کے چیپٹر پر آئیں گے اور اس چیز کو ہم بیان کریں گے کہ سحری کا وقت کیا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس چیز کو بھی واضح کریں گے کہ جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان کے ہاں سحری افطاری کی کیا ترکیب تھی اور ان کا وقت کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کریں گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کی جو امتیں ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن نوعیت مختلف تھی۔ اچھا، نوعیت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے 3 روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 3 روزے فرض تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ہر ہفتے میں ہفتے کا دن، یعنی ہفتے میں ویکلی میں جو ہفتے کا دن ہے 10 محرم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے میں ہفتے کا دن
اور اس کے علاوہ اور کچھ دنوں کے روزے فرض تھے۔ نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ تو یہ 3 کہ میں نے عرض کی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، یہ تو روزے فرض تھے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتب کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مختلف روزے، فرائض کے علاوہ روزے، ان کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کی، حضرت آدم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ دار ہوا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے کے سٹارٹ کے 3 دن، درمیان کے 3 دن اور مہینے کے آخر کے 3 دن، یعنی گویا کہ مہینے میں 9 دن حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ، کبھی روزہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، جو فرائض کے علاوہ، جو جیسے ہمارے نبی علیہ السلام ساری رات عبادت فرمایا کرتے تھے، تو اس حوالے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو روزوں کے احوال تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی آیت کریمہ کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کے مقصد کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بنو۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو میں اور آسان کرتا ہوں کہ مسلمان کا رمضان میں روزے کی وجہ سے کتنا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایک مثال کے ذریعے اس کے سمجھیے کہ کتنا مسلمان کے اندر خوف خدا اور تقوی آتا ہے۔ میں اس وقت فیصل آباد کے اندر ہوں، اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، اس میں فیصل آباد کی بات کرتا ہوں تو سحری کا جو ہمارا اختتامی وقت ہے وہ 3 بج کر تقریباً 50 اور 55 کے درمیان ہے۔ اچھا، افطاری کا وقت ہمارے ہاں یہ 6 بج کر 45 سے 50 کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً یہ جو وقفہ بنتا ہے یہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اچھا، 3 سے 4 سال اگر ہم پیچھے چلتے ہیں تو جو رمضان تھا یہ جولائی کے اندر، جون جولائی کے اندر اور اگست کے اندر تھا، اور تقریباً 17 سے 18 گھنٹے کے درمیان کا روزہ تھا۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہے، 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایک مسلمان صبح سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد افطار تک، ہمارے پاکستان کے مطابق آج کل 14-15 گھنٹے کا یہ بنے گا وقفہ، اور اگر 3-4 سال ہم پیچھے جائیں تو یہ 17 گھنٹے کا بن جائے گا، اور کچھ ممالک اگر ہم اعتبار کریں تو 20 سے 22 گھنٹے کا بھوکا مسلمان۔ اچھا، افطاری کا انتظام کب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جیسے افطار کا وقت جب ہوتا ہے اس سے تقریباً 10 منٹ پہلے جو ہے وہ دسترخوان سج جاتا ہے، اور طرح طرح کے مشروبات، کھانے پینے اور دیگر چیزیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان 20-22 گھنٹے کا بھوکا مسلمان، افطار کے وقت اس کے پاس مشروبات بھی ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی ہیں، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، کمرہ بند ہو، کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو، تو کیا آپ کا خیال ہے وہ مسلمان افطار کا وقت ہونے سے پہلے کیا کچھ پیے گا، کیا کچھ کھائے گا؟ وہ کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ کیوں پانی نہیں پی رہا، کچھ کھا نہیں رہا؟ اس کے سامنے ہر طرح کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، مگر مسلمان کھاتا کیوں نہیں، پیتا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ تو دیکھ نہیں رہے، وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ جو ڈر ہے یہ کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، یہ خوف خدا ہے، یہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو، خوف خدا تمہارے دل کے اندر آ جائے، تم پرہیزگار بنو۔ تو یہ روزے کا مقصد اس آیت کریمہ کے آخر کے اندر بیان کیا گیا۔ اچھا، روزہ ہے کس پر فرض؟ یاد رکھیے،
توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور جو اس کے تقاضے ہیں، توحید کے جو تقاضے ہیں، اسی طرح رسالت کے جو تقاضے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، جو بھی توحید و رسالت کے تقاضے ہیں ان کو ماننے کے بعد، ان پر ایمان لانے کے بعد، جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح ان پر روزے بھی فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اس پر نماز بھی فرض ہے اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے بھی فرض ہے۔ یاد رکھیے روزے جو ہیں یہ دوسری ہجری کو فرض ہوئے تھے اور یہ شعبان المبارک کا مہینہ تھا اور تاریخ تقریباً در مختار کے مطابق 10 شعبان المعظم تھی جب روزے فرض ہوئے تھے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم حج کے جو اعمال ہیں اگر ہم ان پر بات چیت کریں تو سعی ہے، ٹھیک ہے، چکر لگاتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان، یہ یاد تازہ کرتے ہیں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کی تلاش کے لیے چکر لگائے تھے 7۔ اچھا، کنکریاں ماری جاتی ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے پیچھے بھی لوجک ہے ناظرین، جس طرح حج کے 2 میں نے واقعات عرض کیا، ان کے پیچھے جو لوجک ہے وہ میں نے عرض کیا، اسی طرح رمضان کا بھی ہے۔ رمضان کا کیا ہے، جس طرح ہم آج کل رمضان المبارک میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ دار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی رمضان کے مہینے میں ہجرت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، وہ جو دن تھے نا وہ یہی دن تھے رمضان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادہ پسند آئی اور مالک عز و جل نے ہم مسلمانوں پر روزے کو فرض قرار دیا، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچے کے حوالے سے میں یہاں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، بچے کو یعنی کب روزہ رکھوایا جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے تو اس کا جو والد ہے یا بڑا بھائی یعنی جو بھی بچے کا سرپرست ہے، لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے۔ اس کو کہا جائے بچے کو جب 8 سال کا ہو جائے نماز کا کہا جائے، روزے کا کہا جائے۔ جب 11 سال کا ہو جائے تو پھر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو اس کا پابند کیا جائے نماز روزے کا، بشرط یہ کہ آپ اس کو روزے کی جو ہے نا وہ اس میں طاقت ہونی چاہیے۔ اچھا، طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو اس چیز کا پابند نہ کیا جائے۔ لیکن اگر طاقت ہے، جیسے مثال کے طور پر سردی میں روزہ رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، اچھا بعض بچے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، اگر ان میں طاقت ہے وہ کر لیں گے تو پھر ان کو روزے کی تلقین کی جائے اور روزہ رکھوایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں میں کچھ روزے کے فضائل، کچھ مختصر احادیث ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو
जहन्नम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह ज़वजल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह ज़वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ ज़बरजुद या सुर्ख याकूत का बनाया जाएगा। हर शय की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। रोज़ादार का सोना इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह है, इसकी दुआ कबूल और इसका अमल मकबूल है। जो बंदा रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आज़ा तस्बीह करते हैं, और आसमान दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। तो ये रोज़े के कुछ फ़ज़ाइल थे। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब फ़िज़ान रमज़ान के सफ़ा नंबर 84 पर इसको ज़िक्र किया है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए रोज़े के मसाइल की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले नियत के हवाले से कुछ मैं अर्ज़ करता हूँ। अल्लाहु अकबर। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रखिए नाज़रीन, सबसे पहले जो रोज़े की अक़साम हैं इनको समझिए। उसके बाद नीयत के हवाले से, यानी नीयत हमने कब करनी है और नीयत का अंदाज़ क्या होगा, नीयत के अल्फाज क्या होंगे, ये सब कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम तफसील के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैं रोज़े की अक़साम में अर्ज़ करता हूँ, तो फिर इनके बाद इनकी हम तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास वाइट बोर्ड की सहूलत भी मौजूद है, तो समझने के लिए, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो, हम वाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं। और पहले रोज़े कितनी अक़साम के हैं पहले इस बात को समझिए। तो याद रखिए, एक तो रमज़ान शरीफ का फ़र्ज़ रोज़ा है, जो जिस तरह हमने आजकल रोज़े से हैं। एक नफल रोज़ा है रमज़ान के अलावा जो हम रोज़े रखते हैं, जैसे शब बरात के दिन यानी 15 शाबान के दिन जो हम रोज़ा रखते हैं, शब महराज यानी 27 रजबुल मुरज्जब को हम रोज़ा रखते हैं, तो ये नफल रोज़ा है। अच्छा, तीसरी किस्म है नज़र मुअय्यन की। नज़र मुअय्यन नज़र मुअय्यन ये है कि मखसूस दिन का, यानी मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, इन 3 दिनों के रोज़े रखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं ये नियत करता हूँ कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 13, 14, 15 तारीख ये जो आ रही है, इन 3 दिनों को मैं रोज़े रखूँगा। अच्छा, अब वो काम हो जाता है तो चूँकि मन्नत मानी थी, लिहाजा उन 3 दिनों के रोज़े रखना ये लाजमी और ज़रूरी है, वाजिब है। तो ये है नज़र मुअय्यन, नज़र मुअय्यन। तीसरी चीज़, अच्छा, इसके अलावा एक है नज़र गैर मुअय्यन। मुअय्यन में ये था कि दिन मुअय्यन था, यानी मैंने जब मन्नत मानी थी, साथ ही मैंने दिन फाइनल कर दिया था कि इस जुमेरात को या 13, 14, 15 तारीख या 17 तारीख, यानी किसी तरह दिन मुअय्यन कर दे। चाहे जुमेरात जुम्मे से मुअय्यन कर दे कि इस जुमेरात, इस जुम्मा, चाहे जो है वो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ये जून फला, यानी मुअय्यन हो जाएगा तो वो नज़र मुअय्यन के हुक्म में आएगा, और अगर मुअय्यन नहीं होता तो वो नज़र गैर मुअय्यन के हुक्म में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र मुअय्यन और नज़र गैर मुअय्यन दोनों के माबैन जो फ़र्क है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह क़ज़ा यानी रोज़ा रखा, चाहे वो रमज़ान का रोज़ा है, चाहे वो इसके अलावा नफल रोज़ा है, रोज़ा रखने के बाद किसी वजह से वो रोज़ा तोड़ना पड़ा या टूट गया, तो उसके बाद उसकी जो क़ज़ा है ये लाजिम है और ज़रूरी है। तो ये क़ज़ा का रोज़ा। अच्छा, तो ये रोज़े की कुछ मैंने अक़साम अर्ज़ की और इसकी तफसील भी मैंने अर्ज़ की।
تو آئیے وائٹ بورڈ کا ہم سہارا بھی لیتے ہیں اور بات کو مزید ہم سمجھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مختلف جو ہے وہ روزے کی ہم نے اقسام میں نے عرض کی۔ تو سب سے پہلے فرض روزہ، دوسرے نمبر پر نفل روزہ، اور تیسرے نمبر پر نذر معین۔ نذر معین کی کیا تفصیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی وضاحت بھی میں نے عرض کی کہ نذر معین کسے کہتے ہیں۔ اب تین چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ پہلی چیز جو ہے وہ فرض روزہ ہے، اور دوسری چیز نفل روزہ، اور تیسری نذر معین۔ اب بات کو سمجھیے گا کہ رمضان شریف کا روزہ یا نفل یا نذر معین جو ہے، ان تین کا ان کی جو نیت ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی، یہ جو تین ہیں ان کی نیت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی نیت ہم نے کب کرنی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے بیان کی، ان کی جو ہم نے نیت کرنی ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی تک، یہ اس ڈوریشن کے اندر، اس وقفے کے اندر، اس وقت کے اندر ہم نے نیت کرنی ہے۔ اچھا، یہ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی یہ ہے کیا؟ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غروب آفتاب یعنی مثال کے طور پر کل ہم نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے نفل روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے نذر معین کا روزہ رکھنا ہے۔ ان تینوں اقسام میں سے جو بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے اس کی جو ہم نے نیت کرنی ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی تک۔ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد اگلے دن جو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد وقت ہمارا سٹارٹ ہوگا نیت کا۔ اچھا، یہ وقت ختم کب ہوگا؟ تو یہ نصف النہار شرعی سے پہلے ہم یہ وقت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کے دوران ہم نے نیت کرنی ہے۔ اچھا، نصف النہار شرعی اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سحری کا جب ٹائم ختم ہوگا، مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، 4 بجے ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، ادھر سے افطاری کا وقت جب سٹارٹ ہوگا، یعنی افطار کا وقت جب ہوگا، اس ڈوریشن کو آپ ناپ لیجیے، یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، یہ کتنا وقت بنتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ وقت بن جاتا ہے 16 گھنٹے بن جاتے ہیں، ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، 16 گھنٹے یہ بن گئے۔ اچھا، 16 گھنٹے کا اگر ہم نصف کرتے ہیں، آدھا کرتے ہیں، تو یہ کتنا بنے گا؟ یہ تقریباً بن جائیں گے 8 گھنٹے۔ تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 8 گھنٹے سے پہلے مثال کے طور پر وہ 11 بجے بن جاتا ہے، تو گویا کہ 11 بجے سے پہلے ہم نے ان تینوں میں سے اگر کوئی روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت ہم کر سکتے ہیں۔ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار شرعی، اس کے درمیان یہ ڈوریشن ہے، یہ جو ہے یہ نیت کا وقت ہے، غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار تک، ان کے درمیان سحری کے وقت اگر آپ نیت کرتے ہیں پھر بھی آپ کا روزہ درست ہے۔ اچھا، نماز عشاء کے بعد کرتے ہیں پھر بھی درست ہے، مغرب کے بعد کرتے ہیں پھر بھی درست ہے۔ سحری کے وقت آپ نیت نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ 8 بجے نیت کرتے ہیں، آپ 9 بجے نیت کرتے ہیں، اور روزہ ہے فرض، روزہ ہے نفل روزہ ہے، یا نذر معین کا روزہ ہے، ان تینوں اقسام میں سے کوئی بھی روزہ ہے اور اس کی آپ نیت نصف النہار سے پہلے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو روزہ ہے اس کی نیت درست ہوگی اور وہ روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ 3 اقسام میں نے عرض کی۔ ان تینوں کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں، مثال کے طور پر قضا روزہ ہے، اچھا اسی طرح جو ہے وہ
نظر غیر معین کا روزہ ہے، قضا روزہ یا نظر غیر معین کا روزہ، یعنی ان تینوں اقسام کے علاوہ جو بھی روزہ ہے، چاہے وہ قضا روزہ ہے یا نظر معین کا روزہ ہے، ان سب کے لیے لازمی ہے کہ راتوں رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیں۔ ان کا وقت کیا تھا؟ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار تک، یہ ڈوریشن تھی، یہ ٹائمنگ تھی، اس کے درمیان ہم نے نیت کرنی تھی، چاہے وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد کر لیں، وہ سحری کے وقت کریں، یا وہ نصف النہار سے پہلے ہم نے اس کی نیت کرنی ہے ان تینوں روزوں کے بارے میں۔ لیکن جو قضا کا روزہ ہے یا نظر غیر معین کا ہے، الغرض یہ کہ ان تینوں یاد رکھنے کا ایک آسان بات یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو یاد رکھ لیں، فرض روزہ، نفل روزہ اور نظر معین، ان تینوں کو یاد رکھ لیں، اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار تک۔ اچھا یہ ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، مثال کے طور پر قضا روزہ ہے، نظر غیر معین کا روزہ ہے، جتنے بھی روزے ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک نیت کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ نظر غیر معین کا روزہ رکھا، ایک شخص نے نظر غیر معین کا روزہ رکھا اور وہ نیت کر رہا ہے صبح 8 بجے، یعنی صبح صادق کے بعد، اچھا اشراق و چاش کے بعد، اس کے وقت کے اندر وہ نیت کر رہا ہے، صبح صادق کے بعد وہ نیت کر رہا ہے، تو وہ اس کی نیت درست نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ نصف النہار سے پہلے اور صبح صادق کے بعد نفل روزے کی نیت کر رہا ہے، فرض روزے کی نیت کر رہا ہے یا نظر معین کی نیت کر رہا ہے، تو اس کی نیت درست ہے۔ لیکن اگر وہ نیت قضا روزے کی کرتا ہے یا نظر غیر معین کی کرتا ہے تو اس کی نیت درست نہیں ہے۔ ان تینوں اقسام کے لیے جو وقت ہے وہ نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے، اور جو اس کا وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیں، آسانی کے لیے ان تینوں کو آپ یاد کر لیجئے، فرض روزہ، نفل روزہ اور نظر معین، ان تینوں کو یاد رکھیے اور اس کا حکم یاد کر لیجئے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قضا روزہ ہے یا نظر غیر معین کا روزہ ہے، ان کا حکم غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کو نیت کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہم نے سیکھا اور سمجھا روزے کی نیت کے حوالے سے۔ اب کچھ احکام ہیں نیت کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے بعد سے لے کر دحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ نیت ہو جائے گی۔ اچھا، نیت کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ہاں عرف کے اندر جو نیت کا مفہوم ہے وہ ہم کہتے ہیں زبان سے نیت کرنے کو۔ تو نیت کا جو درست مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دل میں پکے اور پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ ہاں، دل میں ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ بہرحال جو نیت کا جو درست مفہوم ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں، رات کے وقت کریں گے نیت، تو یوں کہیں گے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اچھا، اگر دن میں نیت کریں گے، چونکہ اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ نصف النہار تک ہوتا ہے اور نصف النہار میں دن بھی آ جاتا ہے۔ رات کو نیت کریں گے تو نیت میں نے عرض کی، دن کو کریں گے تو الفاظ کچھ یوں ہوں گے اگر آپ عربی کے اندر کریں گے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے آج اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کی معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اس وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں، نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی۔
تو عربی اگر آپ یہ الفاظ بول سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. عربی میں نہیں آپ کو آتا، آپ اپنی مادری زبان کے اندر، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. بس نیت کا جو درست مفہوم ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے دل میں ارادہ ہوتے ہوئے آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے اور بہت اچھا ہے. تو یہ نیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی. تو یہ ہمارا رمضان کے مسائل کے حوالے سے آج کا دوسرا لیکچر تھا. سٹارٹ کے اندر بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آخر کے اندر، ہر لیکچر کے آخر کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان جو آپ کی مایہ ناز تصنیف ہے، امیر اہل سنت نے آخر کے اندر کچھ حکایتیں آپ نے ذکر کی ہیں. روزہ داروں کی کچھ حکایتیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہم تو ناظرین کرام انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ جو ہے وہ اس جو بھی ہمارا لیکچر ہوگا اس کے آخر کے اندر ہم انشاءاللہ ہم روزہ داروں کی حکایت، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان کے آخر کے اندر تقریباً 12 حکایات نقل کی ہیں. انشاءاللہ 6 دن ہمارے باقی ہیں تو انشاءاللہ دو ہم حکایتیں سنیں گے. تو آئیے آج کی پہلی حکایت ہم سنتے ہیں. حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں دوران سفر حج مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے حاجب یعنی چوکیدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ. حاجب خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا. اس نے اسے جگایا اور کہا کہ چلو تمہارا امیر حجاج بلا رہے ہیں. اعرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ. اعرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں. حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ اعرابی بولا اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں. حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ عربی نے کہا ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے. حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا. عربی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ سبحان اللہ. حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں. عربی بولا تو پھر وہ بات بھی نہیں. یہ کہا اور چل دیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ عز و جل کے نیک بندے کسی دنیاوی حاکم کے روب میں نہیں آتے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عاشقان رسول یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں وہ کل قیامت کی ہولناک گرمی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کی دوسری حکایت حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے. عرض کی میرا روزہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزارے ہوئے دنوں کی تلافی کر لوں. تلافی یعنی بدلہ کر لوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو. اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا تھا اور وہ کھا گیا تھا. غلام نے کہا تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا.
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ دو حکایتیں میں نے عرض کی ہیں، آپ نے ان سے سیکھا اور سمجھا کہ سخت گرمی کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں۔ آج کل تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں میں آزمائش تھی، لیکن آج کل حالات اتنی گرمی نہیں ہے، ایک برداشت کی امید کی جا سکتی ہے، ہم برداشت اس کو کر سکتے ہیں۔ تو روزہ آپ لازمی رکھیے، ضرور رکھیے روزہ آپ، اور اس کی ترغیب بھی دیجیے۔ یہاں میں آخر کے اندر دعوت دیتا چلوں مدنی چینل کی، تو مدنی چینل تو ہم نے دیکھنا ہے، اور بالخصوص رمضان میں تو رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور خصوصی ہمارے لیے کئی پروگرام ہیں، تو ان کو تو ہم نے لازمی دیکھنا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ایک افطار سے پہلے نماز عصر کے بعد اور دوسرا نماز تراویح کے بعد۔ کوشش کیجئے، وقت نکالیے اور ان مدنی مذاکروں کو آپ لازمی دیکھیے، دن میں بھی دیکھیے اور رات میں بھی، جب آپ کو میسر آئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا، جہاں پر ہمیں اسلامی معلومات ملتی ہے، تاریخ کی معلومات ملتی ہے، پھر چونکہ ایک آپ کا تجربہ ہے، آپ ایک عرصے سے آپ تبلیغ فرما رہے ہیں اور مدنی مذاکرہ آپ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے سے، آپ کی صحبت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی ہمیں سعادت ملے گی۔ مالک کریم عز و جل جو کچھ آج ہم نے سیکھا اور سمجھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم پھر ملتے ہیں دن 2 بجے انشاءاللہ تیسرے فیضان رمضان کے لیکچر کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔